बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है और मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत बड़े बड़े साजिशी प्लान जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, मुस्तरद होते जा रहे हैं और बेनकाब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये साजिशी प्लान जो हैं वो बंद कमरों में बैठ के तैयार किए गए थे, बाला बाला तैयार किए गए थे, मुल्क से बाहर तैयार किए गए थे और ऐसे तैयार किया गया था किसी को कानो कान खबर ना हो और मैच फिक्स किया जाए, मैच फिक्स करके सिस्टम पे कंट्रोल हासिल किया जाए और सिस्टम पे कंट्रोल हासिल करने के बाद फिर दमादम मस्क अंदर किया जाए और दोबारा से पूरे के पूरे निज़ाम पे शिकंजा सख्त किया जाए और उस शिकंजे पे खुद बैठा जाए। ये एक प्लान तैयार किया गया था, लेकिन अब चूंकि मामला खुल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं, अब इत्तेहादी ही यानी कि मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी ही वो सामने आ चुके हैं और पीडीएम के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये आप कर क्या रहे हैं, ये किससे मुशावरत कर रहे हैं, आप कैसे इत्तेहादी हैं, आपका पीडीएम के कैसे हिस्सेदार हैं। और फिर हुक्मरान इत्तेहाद की बाकी सियासी जमातें वो भी शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ये सबको मामू बना रहे हैं, सबको मामू बनाना चाहते हैं, सबको चूना लगाना चाहते हैं और सोलो फ्लाइट के ज़रिए ये पूरे के पूरे सिस्टम पे, पूरे के पूरे निज़ाम पे काबिज़ होना चाहते हैं और ये इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर खेलना चाहते हैं, सिस्टम के साथ नहीं, इदारों के साथ नहीं, इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर ये खेलना चाहते हैं। लेकिन उनका खेल जो है वो पकड़ा गया है, बेनकाब हो गया है और अब सिर्फ स्टैब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने भी कहा है कि हमें इतना बेवकूफ़ मत बनाएं और हम इतना सादा नहीं हैं कि हम आपके जो दिमाग में छुपा हुआ खुब से बातन है वो उस पे ना हम उसको हम अंडरस्टैंड ना कर सकें। सूरत हाल पहले ज़रा लेते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान जो है वो सारी रात माहौल बनाने की कोशिश की गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आखिर में इस्तेमाल हुए। उन्होंने भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके माहौल ज़रा गरमाने की कोशिश की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और पुलिस को इन्होंने रात के इस्तेमाल करने की कोशिश की, आईजी इस्लामाबाद को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेट्स जिसको नौकरशाही कहते हैं, अब उनको भी पता चल चुका है, ब्यूरोक्रेसी को भी पता चल चुका है, मुलाजमीन को भी पता चल चुका है कि अब इनका चल चलाव है। इसलिए वो अब इनके अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने जो गदर मचाया हुआ है, 10,000 सियासी कैदी जो इस वक्त पंजाब में जुल्म सितम इन्होंने रखा हुआ है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जुल्म सितम का जवाब इनको देना पड़ेगा और न सिर्फ जवाब देना पड़ेगा बल्कि बहुत कुछ इनको हिसाब भी देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बातें आ रही हैं और इसलिए अब ये जाने से पहले पहले ये सैकड़ों नहीं हज़ारों असला लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, हज़ारों लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं असले के, और वो भी खुदकार हथियारों के लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं। सेक्रेटरी दाखिला रजिस्ट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी रजिस्ट कर रही है और उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और अब वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनके बुलाने पर आ ही नहीं रही, ना कौमी असम्बली में आती है, ना कायमा कमेटी में आती है, ना सेनेट में आती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जा रहे हैं और ये गैर कानूनी काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी दाखिला को तब्दील कर दें। लेकिन आपको मालूम है कि जो हमारी नौकरशाही है, एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट के नीचे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी पता होता है, नब्ज़ पे उनका भी हाथ होता है, उनको अंदाज़ा होता है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए आज कुछ खबरें आपसे मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 मुकदमात थे और 5 दरखास्तें थी इमरान खान साहब की। उन 5 पे ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए, सरदार लतीफ़ खान खोसा पेश हुए, शेख अफजल मरवत पेश हुए। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए, दलाइल दिए और उसमें एक था तोशाखाना। तोशाखाना का केस था, साइफर इंक्वायरी केस था और मुकदमात की तफसीलात की फरहमी के थे। 5 मुकदमात थे और उनमें नोटिस जारी किए हैं आर्गूमेंट सुनने के बाद। तोशाखाना केस में दस्तावेजात तलब ना करने के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो दस्तावेजात नहीं दे रहा, यानी कि जिन दस्तावेजात की बुनियाद पर उन्होंने तोशाखाना पे ट्रायल शुरू किया हुआ है वो रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, और उसके लिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ा है ख्वाजा हारिस साहब को, इमरान खान साहब के वकील को, जबकि ये रिकॉर्ड जो है वो एक मामूल की बात है।
تو اس پہ توشہ خانہ میں دستاویزات طلب کر رہی ہیں، وہ نہیں دے رہے، لہٰذا اس پہ نوٹس ہوا ہے۔ اور جج سے جو ہمایوں دلاور ہیں ان کی فیس بک پیج پہ جو کچھ عمران خان صاحب کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے حق میں جو ایک پوسٹ تھیں، جو ان کا اظہار ان کا رجحان جو ہے وہ موجود تھا، تو اس پہ بھی ایف آئی اے سے کہا گیا تھا کہ تحقیقات کریں اور بتائیں فورنزک کر کے یہ نہیں کیا، کیونکہ جج صاحب نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ پیج انہی کا ہے، تو پیج ان کا ہے تو پوسٹ بھی ان کے بغیر تو کوئی پھر لگا نہیں سکتا، لہٰذا وہ اس پہ ہوا ہے کہ جج صاحب سے منسوب جو فیس بک پوسٹوں کی تحقیقات ہیں اور کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست بھی، کیونکہ جج ہمایوں دلاور صاحب کے بارے میں وہ چیز ریکارڈ پہ لا چکے ہیں کہ جناب یہ بائسڈ ہیں، یہ جانبدار ہیں، ان کی ایک سیاسی رجحان ہے، یہ ایفیلیٹ ہیں نون لیگ کے ساتھ اور اینٹی پی ٹی آئی ہیں، اس لیے یہ کیس نہ سنیں۔ تو جج صاحب نے تو انکار کر دیا ہے کہ جی میں تو سنوں گا، تو لہٰذا یہ کام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا ہوا ہے۔ پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ عمران خان کی توشہ خانہ درخواستوں پر الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور سائفر معاملے میں ایف آئی اے جو طلبی کے خلاف عمران خان صاحب گئے ہیں اس پہ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور آج عمران خان صاحب اس میں ایف آئی اے کے پاس بھی گئے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تو نوٹس جاری کر دیے۔ مقدمات کی تفصیل فراہمی کرنے کی درخواست پر بھی عدالت نے ایف آئی اے اور پولیس کو نوٹس جاری کر دیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کتنے مقدمات ہیں اس کی ڈیٹیل دی جائے، کیونکہ ان نون مقدمات بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے گرفتار کر لیں گے۔ پھر جسٹ 5 مقدمات پہ جی انہوں نے یہ نوٹس جاری کیے ہیں۔ اب آتے ہیں اسی میں ایک تھا سائفر کا معاملہ، تو سائفر میں عمران خان صاحب گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے بڑے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا، 2 گھنٹے 10 منٹ تک انہوں نے وہاں پہ رہے اور چائے شاہ بھی پی، گپ شپ بھی لگائی، اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو سائفر ہے وہ ایک حقیقت تھا، ہے اور رہے گا، اور سائفر جو ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں سرکولیٹ ہوتا، جو سائفر اوریجنل ہے وہ کبھی بھی سرکولیٹ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس میں کوڈ لگے ہوتے ہیں، اس میں کوڈ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس زبان کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، ڈی کوڈ کر کے اس کا مفہوم جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ کاپی سرکولیٹ ہوتی ہے، اور وہ کاپی جو ہے وہ نہ صرف کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہوتی ہے بلکہ خصوصی کابینہ کے اجلاس میں ڈسکس ہوئی، وہاں پہ دیکھی گئی، وہ کلاسیفائڈ پیپر نہیں ہے، وہ کلاسیفائڈ ہوتا ہی نہیں، جو کہ ایک سمری آتی ہے، تو وہ سمری تمام وزیروں نے دیکھی، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، صدر مملکت، چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی، آرمی چیف، بحریہ نیول چیف، ایئر چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ان سب کے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خاص طور پہ بھیجی گئی تھی، وہ اس لیے اس میں کوئی ایسی سیکریسی والی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے جناب وہ ساری کی ساری انہوں نے کہا، اور جو کچھ ہوا 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس، اور اس میں اس مندرجات کو تسلیم کیا گیا اور ڈیمارچ کیا گیا، لہٰذا یہ ایک بالکل ایک فیک سٹوری بنائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو آپ بھول جائیں۔ تو بہرحال وہ اس پہ، اور اس سے انہوں نے کہا کہ کوئی کاپی شاپی چوری نہیں ہوئی، ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور اوریجنل سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ میں موجود ہے، اس لیے وہ سائفر ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اور وہ انتہائی سیکورٹی جو ہے نیشنل سیکورٹی لیول کا اس پہ ہوتا ہے جی چیک، اس لیے جی اس پہ تو کوئی شبہ نہیں۔ عمران خان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں بڑے دھڑلے سے کہہ دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کل ایک چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک کھڑا کرنے کی کوشش کی، گرفتار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے، اس میں بھی معاملہ کلیئر ہو گیا، اور اس میں اپیئر ہوئے، اور 2 اگست تک وہ معاملہ چلا گیا ہے، اور 2 اگست کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر بتا دیا کہ فواد چودھری صاحب نے جو کچھ ہے وہ فواد چودھری صاحب بتائیں گے، اور میں نے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی، اور نہ ہی میں نے کوئی الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ جی توہین ہے اور کوئی معذرت کی جائے، اور یہ بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو 5-6 مقدمات تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اس میں بھی 1 دن کی توسیع کر دی گئی، کیونکہ جو کل ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان صاحب کی سیکورٹی ایٹ رسک تھی کل بھی، اور ایک چیز بھی پھینکی گئی جس کا بھی پتہ نہیں چلا، اور پھر اسی طریقے سے کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ تو لہٰذا عمران خان صاحب توشہ خانہ والی عدالت میں بھی نہیں گئے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی نہیں گئے، وہاں سے بھی استثناء ہوا، توشہ خانہ میں بھی استثناء ہوا، اور صرف ایف آئی اے، الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، 3 جگہوں پہ وہ گئے، اور انہوں نے اپنے مقدمات پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کافی ٹرینڈ ہو گیا ہوں اور اب ساری چیزوں کو سمجھ بھی چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے سارا کچھ۔ بہرحال اب آتے ہیں یہ جو سارا کھیل جو ہے کھیلا گیا، اس سارے صورتحال میں جناب مسلم لیگ نواز جو ہے اسحاق ڈار صاحب جی وہ واپس ہو گئے ہیں، اب وہ اس سے سبکی کا سامنا، کافی بےزتی ہو گئی راول پنڈی سے بھی اور اتحادیوں کی طرف سے بھی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ
یہ ایک بالا بالا لانا چاہ رہے تھے ترمیم، اور اس ترمیم کے نتیجے میں نگراں حکومت میں وہ ترمیم لانا چاہ رہے تھے اور نگراں حکومت کو تگڑا کرنا چاہ رہے تھے، اس کو اختیارات بڑھانا چاہ رہے تھے اور اختیارات بڑھا کے اپنی پسند کا نگراں وزیر اعظم، نگراں کابینہ لانا چاہ رہے تھے، اور پھر اس کو طویل دورانیے کے لیے اگر چلانا ہے تو اس طویل دورانیے کے لیے بھی اسی کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نگراں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھا کر ان کو اپائنٹمنٹ کے، پروموشن کے بہت سارے اختیارات اور الیکشن کو آگے کرنے کے، پیچھے کرنے کے اختیارات بھی دے رہے تھے۔ تو میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ باقی تو وہ بل موجود ہے میرے پاس، لیکن اس بل پہ ذرا وہ پھر ذرا ڈرائی ہو جاتا ہے، ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آئیں اس میں اب نگراں وزیر اعظم سب سے پہلے تو ادھر سے جواب آ گیا راجہ ریاض صاحب کی طرف سے کہ بھائی میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، تو ابھی تو پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، پروسیس شروع ہوگا جب قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وہ پہلا دن ہوگا، اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا، اور میں نے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے کوئی نام نہیں دیا، اتفاق تو دور کی بات ہے۔ جے یو آئی نے بھی کہا کوئی ایسا نام نہیں ہے جس پہ اتفاق ہو سکے، ایم کیو ایم نے بھی یہ کہہ دیا، بی این پی مینگل نے بھی کہہ دیا، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کہہ دیا، تمام کی تمام جماعتیں اے ٹو زی میدان میں آ چکی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کی جو شیروانی ہے وہ لیز و لیر ہو گئی ہے اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، لہذا ڈار صاحب کی جو پریشانی، جو شیروانی ہے وہ پریشانی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے حکمراں جماعت نے جی اسحاق ڈار صاحب کے نام سے معافی تلافی کر لیا، جی وہ غلطی ہو گئی تھی۔ اب آتے ہیں آگے، جو ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا اور پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ایک ترمیم منظور کی گئی الیکشن کمیشن الیکٹورل ریفارمز کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگر کوٹڈ جو تھی ایک ترمیم گھسیڑنے کی کوشش کی گئی، اس پہ شدید رد عمل آیا ہے، اور اس شدید رد عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی، رضا ربانی صاحب میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی تجویز جو ہے وہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں تھی نہیں، تو یہ امینڈمنٹ کیسے آ گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اجلت میں قانون سازی کس لیے، کیا ہم ہاں یا نہ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ اور سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا، پاکستان تحریک انصاف، آج قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ آج جلدی جلدی اس امینڈمنٹ کو قانون سازی کروا کے اس کو ہم منظور کروائیں گے اور سیدھے صدر مملکت کو بھیجیں گے، لہٰذا جو انہوں نے واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ واردات گئی ہے پکڑی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے کمیٹی میں موجود رہے ہم، اور اس دوران جو ابہام پیدا ہوا وہ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے گفتگو پر ہوا۔ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند ترامیم ایسی ہیں جو ہم نے منظور نہیں کی، اگر 230 کی ترمیم کی بات کر رہے ہوں تو منظور نہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دی وہ ترمیم جو یہ لانا چاہ رہے ہیں نون لیگ والے۔ اگر نگراں حکومت نے ان ترامیم سے فائدہ اٹھا کر 3 ماہ سے 3 سال تک مدت کرنی ہے تو ہمیں قبول نہیں، اگر ایسی کوئی ترمیم ہوتی ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ جے یو آئی۔ اس کے بعد وزیر قانون نے کہا جی 3 ماہ کے لیے ریاست کا نظام بند نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، جو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ذرا سن لیجئے گا۔ اب یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون، انہوں نے آج تصدیق کر دیا کہ 3 ماہ کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا ریاست بند ہو جائے، لہٰذا نگراں حکومت کو اختیارات دینے ہیں، الیکشن شیڈول کے اختیارات بھی دینے ہیں، اپوائنٹمنٹ کے اختیارات بھی دینے ہیں، ایکسٹینشن کے اختیارات بھی دینے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ آ گئی ہیں۔ یہ پھر سینیٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا جو فیصلے اس کمیٹی میں ہوئے امید ہے صرف وہی ترامیم پیش ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اس الیکٹورل ریفارم میں موجود تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ سیکشن 2A میں کچھ ترمیم کی گئی ہے تو غصہ آیا، مجھے یقین ہے کہ شاید وزیر قانون اور ریاض صادق کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ ترمیم کہاں سے آ گئی۔ نگراں سیٹ اپ کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ کسی پر کا الزام نہ ہو، یہ کیسے ہو گیا، میں اس پہ بہت حیران ہوں، لہٰذا وہ بھی ایک میدان میں آ گئی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اتنی اجازت دی جائے کہ سیاسی طور پر لگائے گئے لوگوں کا تبادلہ کیا جا سکے، تو یہ بھی یعنی کہ الیکشن کمیشن اور یہ حکومت نون لیگ آپس میں مل کر کھیلنا چاہتے ہیں، کھچڑی پکانا چاہتے ہیں۔ نگراں حکومت کا اختیار محدود ہے، رضا ربانی صاحب آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 230 میں ترمیم پر میرے تحفظات ہیں، نگران غیر منتخب حکومت کو لامحدود اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔
رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اس ترمیم سے میرا شدید اختلاف ہے کیونکہ اس کے اوپر لاتعداد فیصلے موجود ہیں، نگراں حکومت کے رول پر عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، آپ ایک نگراں حکومت کو منتخب حکومت کے برابر لا رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اور پھر تاج حیدر، سینیٹر تاج حیدر پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی کہا کہ حکومتی ترمیم کے خلاف ہیں ہم، میں اصلاحات کمیٹی کے ہر اجلاس میں شریک رہا، سیکشن 230 کے سب سیکشن 2A میں کوئی ترمیم پیش نہیں کی گئی، گزشتہ حکومتیں جو IMF نے ہمارے گلے میں پھندا ڈالا اسے مزید سخت نہ کیا جائے۔ اور پھر یہ ساری جب بحثیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب اجلاس جو ہے وہ کل تک ملتوی کرنا پڑا اور مسلم لیگ نواز کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔